as to your crime, your hand will be cut? He said, yes, but who will cut my hand? Who will give the ruling for my hand to be cut? You, O Ma'mun? You're not a judge, you're not a Khalifa. Your father used Baytul Mal to buy a slave girl, that was your mother. So you're not a ruler, you belong to all of the Ummah. He said, how dare you disrespect me like that? He said, Ibn Rasulullah, son of the Holy Prophet, you give a ruling. He said, hang on, I placed the condition in the beginning, I will not give any rulings. He said, but today you have to give a ruling because he's disrespecting me. He is being disrespectful to me. The Imam al-Islam said, don't ask me for any rulings. He said, no, you have to say who is right and who is wrong. The Imam al-Islam said, if you want to really know the truth, then he is right and you are wrong. That was a point when he turned around and said, this is the day when he decided that he wants to kill the Imam al-Islam. Because he had tried everything to degrade the Imam al-Islam. He tried everything to have the Shias lose their respect for their Imam. And the more he wanted to degrade the Imam al-Islam, the more respect that the Shias were having for their Imam. So this time, he said, let's think of a plan where I can kill this person or I can finish the Shias from respecting him. The Imam al-Islam had been in Khurasan for over 2 years now. And for more than a year, there was a drought in Khurasan. Before I go on to speaking just a few words in Urdu for the Masahib, just last 5 minutes in English. Ma'mun tried everything. And because of that drought, he said, I will make Imam Rada make a dua. So he called all of the people who were experts in predicting if there will be rain this year or not. Just like you have experts of weather today. So he called in a few experts and they came in. When they came in, he said, do you think there will be rain this year? They all said, no, there will be no rain this year. It will be another dry season. He said, make sure you predict right. He said, no, we are sure, we're all sure that there will be no rain this year. So he called in all the different experts. He said, what do you all predict? There will be rain this year or not? So they all said, no, this year it will be another dry year. Ma'mun was really happy and he said, now tell Imam Rada. He obviously didn't say Imam Rada. He said, now tell Ali ibn Musa Rada to go and do namaz-e-istisqa, the prayer for rain. A few people came to the Imam al-Islam and said, Ibn Rasulullah, Ma'mun has asked you to lead the prayer for istisqa. He said, my grandfather, the Holy Prophet, and my grandfather, the Imam, the first Imam, they both used to do 3 days of fasting and then they would do namaz-e-istisqa. During these 3 days, you have a chance of telling all the people in Khurasan that I will be leading namaz-e-istisqa. So Ma'mun became really pleased. He said, this is my best chance. I will bring in all the Shias and all the Muslims to come and see Imam Rada being disrespected and degraded because his dua will not be accepted because there will be no rain this year. So he started announcing to all the people in Khurasan. He said, tell the people to go and announce that there will be a namaz in 3 days time that Ali ibn Musa Rada will be leading. Imam told all of his Shias, he said, fast for 3 days and I will lead the prayers. And tell all the women and children to also come. All the people started walking with the Imam. Imam started walking without his shoes. He opened up his amama and he turned around his abba upside down. He said, tell all the people to show as much modesty before Allah subhanahu wa ta'ala as possible. Put yourself down and be so respectful and with tears walk into the plains where we will be praying in the open ground for the rain from Allah subhanahu wa ta'ala. Everyone started walking. The Imam, when he started walking out, he said, Allahu Akbar. As soon as he said Allahu Akbar, as if the heavens were saying Allahu Akbar. As if the mountains were saying Allahu Akbar. As if the trees and the entire universe were saying Allahu Akbar. As if the Imam, when he was speaking, there was labbaik from everywhere. The Imam al-Islam walked into the streets and the people started crying. The people who did not even believe in the Imam al-Islam, if they looked at him once, they said, we bear witness, this must be the Imam al-Islam. So they all started walking behind the Imam al-Islam. As he walked into the plains, he said, everyone, I will lead 2 rakat prayer and you all pray behind me. He told everyone, this is
mustahab prayer, but we can do it with Jamaat. This is the only mustahab prayer that we can do with Jamaat. In the absence of the Imam, Namaz Eid as well, but Namaz Eid is wajib when the Imam al-Islam is here. So Imam al-Islam started 2 rakat Namaz Istisqa, and as soon as he finished, he stood up for a small talk. While he was talking, people started seeing the clouds approach. So the people wanted to run because the rain is going to come. They were outside the town. He said, all of you wait here. These clouds are not for you. They are going to the next town. The clouds that will come to you, they will come for your town. I will tell you beforehand. When I tell you to go, you go back to your houses. When you make it to your houses, that's when the rain will come. So the Imam al-Islam started praying, and he raised his hands and said, Oh Allah, send down rain for these people. As soon as the Imam's hand started coming down, the clouds approached, and he said, Oh people, now go back to your houses. There will be rain as soon as you reach your homes. So the people came back home. As soon as the people came back to the town, suddenly there was thunder and rain, and Ma'mun called in all the people who were experts in predicting if there was going to be rain or not. He said, did you not tell me that there will be no rain this year? They said, we promise you, there were no signs of rain this year. It is the prayers of this man called Ali ibn Musa Rada that has brought this rain. As soon as all of those people, these experts, said to Ma'mun that we assure you this year was going to be another dry year, it was because of the prayers of this man called Ali ibn Musa ar-Rada ﷺ that this rain has come. Ma'mun told them, he said, you've told me why the rain has come. Don't tell the people why the rain came. Because the followers will increase and their faith will be stronger than ever before. I do not wish for the people to have strong faith. This is the Imam alayhi salam. One of the greatest signs of the Imam. Never ever tell yourself that when the 12th Imam comes, how will I recognize him? The Imam needs no recognition. When the false claims come of Imamat, ask them questions. Ask them to show you miracles. Not the real Imam alayhi salam. Because the real Imam alayhi salam is a living miracle in himself. You will never doubt that this is Imam from Allah subhanahu wa ta'ala. When the 12th Imam comes, you will not have any doubts. You will recognize the Imam, but will you follow the Imam alayhi salam or not? That will be your decision. But you will all recognize the Imam alayhi salam. And inshallah, we will all follow the Imam alayhi salam. We ask Allah subhanahu wa ta'ala, oh Allah, on this night of the shahadat of Imam Rada, for the sake of Imam Rada, make us all recognize the 12th Imam alayhi salam. And give us a true ma'rifah and true recognition of the 12th Imam alayhi salam. And make us obey the Imam alayhi salam. کون ہے کس امام علیہ السلام کی just a few minutes in Urdu کس امام علیہ السلام کی شب شہادت میں جمع ہے جس امام کو غریب الغرباء کہا جاتا ہے یہ اردو والا غریب نہیں ہے غریب اردو میں ہوتا ہے جس کے پاس کچھ نہ ہو اور عربی میں غریب اسے کہتے ہیں جو وطن سے بہت دور ہو امام رضا علیہ السلام مدینے سے سب سے زیادہ دور ہیں اسی لیے آپ کو کہا جاتا ہے غریب الغرباء اور ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہر امام کے پاس کوئی اور ہے جنت البقیع میں 4 امام اکٹھے ہیں پیغمبر کے پاس ان کی بیٹی بھی ہیں امیر المؤمنین کے پاس حضرت آدم حضرت نوح ہیں امام حسین کے پاس ان کے بیٹے حضرت علی اکبر ہیں شہداء کربلا ہیں حضرت عباس ہیں سب ہیں امام موسیٰ کاظم کے پاس امام محمد تقی ہیں امام علی نقی کے پاس امام حسن عسکری ہر امام کے پاس کوئی نہ کوئی ان کے ساتھ ہے لیکن امام رضا علیہ السلام بالکل اکیلے ہیں اس لیے آپ غریب الغرباء ہیں مشہد میں بالکل تنہا لیکن اس تنہائی کے باوجود آج غریب الغرباء کے کتنے ماننے والے ہیں آج ملینز ہنڈریڈز آف ملینز امام رضا کے ماننے والے ہیں آج رات اگر آپ جا کے دیکھیں گے نا تو امام کے حرم میں جانے کی جگہ نہیں ہے 500,000 کی کیپیسٹی ہے امام رضا کے حرم کی لیکن آج کئی ملین لوگ پورے ایران سے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں
امام رضا علیہ السلام کی شہادت کے لیے۔ تو آج وہ غریب الغربا غریب نہیں ہیں، آج امام کے بہت زیادہ ماننے والے ہیں، لیکن آج بھی جنت البقیع میں ٹوٹی ہوئی قبریں موجود ہیں۔ رسول کی ایک بیٹی کی قبر آج بھی ٹوٹی ہوئی ہے، جس بی بی کے صدقے میں پوری دنیا میں ہر جگہ پہ لائٹنگ ہوتی ہے، ہر جگہ چراغ جلتے ہیں، اس بی بی کی قبر پہ کوئی چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے، کوئی اجازت نہیں دیتا کہ وہاں پہ رویا جا سکے۔ دل کرتا ہے نا کہ ایک مرتبہ انسان اپنے جسم کو اس خاک پہ لگائے، اپنے چہرے پہ وہ خاک ملے کہ جو بی بی کی قبر کی ہے، لیکن کوئی اجازت نہیں دیتا کہ بی بی کی قبر پہ جا سکے۔ امام رضا علیہ السلام اپنے چاہنے والوں کو مختلف اشعار ہیں امام کے۔ جب ایک مرتبہ ایک بہت بڑے شاعر نے ایک مرثیہ کہا نا، امام کے لیے اشعار کہے، تو کہا کہ مولا میں نے آپ کے سارے اجداد کے لیے کہا ہے، کس کی شہادت کیسے ہوئی، کوئی نجف میں ہے، کوئی کربلا میں ہے، کوئی جنت البقیع میں اور کوئی کاظمین میں۔ امام نے کہا میں تیرے اس مرثیے کے اندر کچھ اشعار کے اندر میں اضافہ کر دوں؟ کہا مولا آپ میرے مرثیے میں کچھ اضافہ کیجئے گا، بہت بڑی بات ہے، شکریہ۔ امام نے کہا وَقَبْرٌ بِطُوسٍ يَا لَهَا مِن مُصِيبَةٍ، تو امام نے کہا ایک طوس میں قبر ہے، ایک خراسان میں مشہد میں قبر ہے جس کی مصیبت بہت زیادہ ہے، اور اس کے مصائب اتنے زیادہ ہیں کہ جب تک امام مہدی کا ظہور نہیں ہوگا امام رضا یہی کہیں گے میں تنہا ہوں، میں اکیلا ہوں۔ تو کہا کہ مولا یہ مشہد میں کس کی قبر ہے، مجھے تو معلوم ہی نہیں ہے۔ کہا ہے نہیں، وہاں پہ میری قبر بنے گی۔ کہا وہاں پہ قبر بنے گی؟ کہا کہ میری قبر بنے گی۔ کہا کہ اچھا مولا آپ کی قبر ہوگی؟ کہا ہاں میری قبر مشہد میں بنے گی۔ کہا مولا آپ نے کیوں کہا کہ غریب ہوں گے؟ کہا کیونکہ میرا کوئی بھی نہ میرے اجداد میں میرے پاس ہوگا، نہ میرا کوئی بیٹا میرے پاس ہوگا، میں بالکل اکیلا ہوں گا، میں تنہا ہوں گا۔ آج غریب الغربا کو سلام پیش کریں گے، آج جب پیش کریں کس کو پرسہ دیں گے؟ آج جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ سے کہیے گا بی بی آج آپ کو آپ کی بیٹی امام رضا کا پرسہ پیش کرنے آئے ہیں۔ 3 تاریخ میں بہنیں ہیں جو بھائیوں کے ساتھ گئیں، جناب موسیٰ کی بہن ہے، امام حسین کی بہن جناب زینب ہے، امام رضا کی بہن جناب فاطمہ معصومہ ہیں، جو بھائی کی محبت میں آئی ہیں۔ بھائیوں سے بڑی محبت ہوتی ہے بہنوں کو، لیکن اگر بہن جانتی ہو نا کہ بھائی خراسان میں بہت دور ہے، سارے بھائیوں کو بہنوں کو کہا چلو ہم بھائی سے ملنے چلتے ہیں، راستے میں سب کو شہید کر دیا گیا اور وہ سب کے سب مارے گئے۔ بس بھئی کچھ بھائیوں کیسے شہید کیا میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاتا۔ تو آئے حضرات امام رضا علیہ السلام، کیا عالم ہے، تنہائی ہے۔ ایک امام علیہ السلام ہے، ہر باپ کی چاہت ہوتی ہے جب وہ مر رہا ہو نا تو اس کا بیٹا پاس ہو، اور جب وہ مرے تو اپنے بیٹے کے گود میں ہو، بیٹا اس کے سر کو اپنے ہاتھوں میں پکڑے کہے کہ بابا آج آپ کو زہر دے دیا گیا ہے۔ ہر باپ یہی چاہتا ہے، لیکن میدان کربلا میں امام سجاد تھے، لیکن امامت کی چاہتے تھے کہ میں اپنے بابا کے جا کے سر کو پکڑوں، میں اپنے بابا کے سنبھالوں، لیکن جناب سید سجاد کو مہلت نہیں دی جا رہی تھی، وہ اس وقت بیمار تھے، اللہ کی طرف سے بیمار کر دیا تھا تاکہ کہیں امامت ختم نہ ہو جائے، تو محفوظ رکھنے کے لیے ان کی جان کی حفاظت کے لیے بیمار تھے۔ لیکن روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب سیدہ کی روح موجود تھی، بار بار بی بی اپنے دونوں ہاتھ امام حسین کی گردن پہ رکھتی تھی، کہتی تھی پروردگارا میں نے چکیاں پیس کے پالا تھا، پروردگارہ یہ کتنے خنجر مارے ہیں شمر نے، تو پروردگارہ کتنی مظلومیت ہے۔ بس بھئی امام رضا کا بھی آخری وقت ہے، بار بار کہہ رہے ہیں اے خواجہ ابوالسلط ہروی مجھے مامون نے بلایا ہے، مامون مجھے زہر دے دے گا، جب زہر دے گا نا اور میں اپنے چہرے پہ ایک رومال رکھ کے آؤں، میرے ہاتھ میں ایک رومال ہو تو سمجھ جانا کہ مجھے زہر دے دیا گیا ہے۔ اس وقت مجھے بار بار قے ہوگی، مجھے بار بار میرا جو زہر دیا جائے گا میرا جگر آئے گا، مجھے خون کی قے ہوگی، تو کہا اس وقت مجھ سے بات نہ کرنا، بس میرے لیے اہتمام کر دینا، اور خواجہ یاد رکھو میں امام ہوں، امام کو غسل و کفن ایک امام دیتا ہے، میرا بیٹا محمد تقی آئے گا۔ کہا مولا وہ مدینے میں ہے، کہا اللہ اس کو معجزے سے یہاں پہنچائے گا، کہا جب وہ آئے گا نا تو اسے میرے حجرے میں آنے دینا، وہی مجھے غسل و کفن دے گا، وہی مجھے ہنود دے گا، وہی میرا جنازہ پڑھائے گا۔ کہا خواجہ تم پرواہ نہ کرنا، کوئی غسل و کفن نہ کرنا۔ خواجہ ابوالسلط ہروی کہتے ہیں تھوڑی دیر میں امام علیہ السلام آئے، جب امام علیہ السلام آئے نا تو ان کے چہرے پہ رومال تھا، میں سمجھ گیا امام کو زہر دے دیا گیا ہے، آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہا مولا یہ آنسو کس بات سے ہیں؟ کہا خواجہ میرا بیٹا بہت دور ہے، میرا بیٹا بہت چھوٹا ہے، میرے بعد اس کو بڑے مصائب دیکھنے پڑیں گے۔ ایک جملہ یہاں پہ آپ کو کہوں، امام حسین بھی یہی سوچتے ہوں گے نا میری ایک 4 برس کی بچی پہ کتنے ظلم ہوں گے، کتنے تماچے لگیں گے، کانوں سے بالیاں چھینی جائیں گی۔ آج رکم اللہ، بس بھئی
جملے سن لیجیے، آخری جملے پیش کر رہا ہوں. اتنے میں امام رضا علیہ السلام کی شہادت ہو گئی. تسبیح و تحلیل کی آواز آ رہی تھی، امام تسبیح پڑھ رہے تھے، تسبیح کی آواز بند ہو گئی. جیسے ہی تسبیح کی آواز بند ہوئی نا تو خواجہ ابا سلط ہیروی سمجھ گئے امام کی شہادت ہو گئی. تو خواجہ ابا سلط ہیروی رونے لگے، گریہ کرنے لگے. کہا کہ ہمارے امام، ہم امام سے بھی محروم ہو گئے، آج میں یتیم ہو گیا. کہنے لگے آج ہم یتیم ہو گئے، آج دنیا کے شیعہ یتیم ہو گئے کیونکہ امام رضا علیہ السلام چلے گئے ہیں. بس خواجہ رو ہی رہے تھے، اپنے سارے دروازے بند کر کے رو رہے تھے. اچانک دیکھا کہ کوئی حجرے کے اندر موجود ہے. کہا کہ آپ کون ہیں، کہاں سے آئے ہیں اور اندر کیسے آئے ہیں؟ میں نے تو دروازے کو بند کر رکھا تھا. کہ وہ خدا جو مجھے مدینے سے مشہد پہنچا سکتا ہے، وہ مجھے مشہد کے اندر آنے کے بعد حجرے میں بھی پہنچا سکتا ہے. خواجہ ابا سلط، میرے بابا نے تمہیں بتایا تھا، میں اپنے بابا کے غسل و کفن کے لیے آیا ہوں، تم باہر انتظار کرنا. بس بھئی میرا دل کہتا ہے کہ جب امام رضا علیہ السلام کو غسل دے رہے ہوگا نا ایک بیٹا امام محمد تقی، بڑی تعظیم سے غسل دیا جاتا ہے، جنت سے کافور نازل ہوا ہوگا، جنت سے پانی نازل ہوا ہوگا، کفن کا کپڑا آیا ہوگا. تو امام محمد تقی علیہ السلام ایک بات سوچ رہے ہوں گے، بابا آپ کے لیے تو کفن جنت کا کپڑا آ گیا آپ کے کفن کے لیے. بابا ایک میدان کربلا میں بھی ہمارے جد تھے، جب ان کو گھوڑے دوڑائے گئے لاشے پہ، اور 11 محرم کو امام سجاد علیہ السلام نے اپنے بابا حسین کے لاشے کو دیکھا تو ایک بیٹا بار بار کہتا تھا، پھوپھی اماں خدا کسی غیرت مند بیٹے کو ایسا وقت نہ دکھائے، جوان بیٹا ہو، بوڑھے باپ کا لاشا ریت پہ پڑا ہو، باپ کو دفنانے کی اجازت نہ ہو. بس ایک مرتبہ امام رضا علیہ السلام کو غسل دیا، امام محمد تقی علیہ السلام نے غسل دیا، کفن دیا، تیار کیا، جنازہ پڑھایا. کہا خواجہ میں نے جنازہ پڑھا دیا ہے، جب یہاں سے تابوت اٹھایا جائے گا نا امام کو دفنانے کے لیے لے جائیں گے تو کہا کہ بتا دینا میں نے جنازہ پڑھا دیا ہے. خواجہ ایک اور بات یاد رکھو، قبر پہلے سے تیار ہوگی، امام رضا علیہ السلام کے لیے خاص جگہ پہ قبر تیار ہے مشہد میں. کہا وہ کوشش کرے گا مامون کہ ہارون کی پشت کی طرف دفنائے گا، لیکن وہاں پہ میرے بابا کی قبر تیار نہیں ہوگی. بس امام محمد تقی نے وصیت کی، بتا دیا قبر پہلے سے تیار ہوگی، ایک مرتبہ زمین میں جب تم پھوڑا مارو گے تو قبر تیار ملے گی. کہا اچھا امام سے. کہا اچھا مولا. کہا میں واپس جا رہا ہوں، میں نے غسل و کفن کر دیا، میں جا رہا ہوں. حضرات بس میں ایک دو جملے کو پیش کروں گا، میں نے زحمت کو تمام کر دیا. حضرات امام محمد تقی علیہ السلام نے اپنے بابا کو غسل و کفن بھی بڑی تعظیم سے دیا، اپنے بابا کا جنازہ بھی پڑھایا اور بڑے احترام کے ساتھ واپس آ گئے. لیکن جب 11 محرم کو امام سجاد علیہ السلام جا رہے تھے تو اس وقت بار بار تڑپتے تھے. مولا کہتے تھے جب میں نے پشت ناقہ سے، اونٹ کی پشت سے اپنے بابا کے جسد کو دیکھا نا تو مجھے پھپھیوں کا پردہ بھی بھول گیا. کہ پھپھی اماں میرے بابا کے جنازے پہ گھوڑے دوڑائے گئے. پھپھی اماں کبھی بھی خدا کسی کے ساتھ ایسا نہ کرے، کوئی بیٹا اپنے باپ کے جنازے کو اس حالت میں نہ چھوڑے. امام رضا گئے، جب 13 محرم کو واپس آئے تو امام سجاد علیہ السلام کس انداز سے آئے؟ جب واپس آئے نا تو وہاں بنی اسد کھڑے تھے جنازوں کو دفنانے کے لیے، کیسے جنازے دفنائے جائیں. تو روایت کے الفاظ ہیں امام سجاد ایک مرتبہ چلتے ہوئے سارے لاشوں کے درمیان میں سے اپنے آپ کو جا کے ایک لاشے کے کنارے گرایا. کہا بابا آپ کے بعد مجھے طوق پہنایا گیا، مجھے زنجیریں پہنائی گئی، بابا میری پھپھیوں کی چادریں چھینی گئی، بابا سکینہ کے کانوں سے بالیاں نوچی گئی. بس امام نے بیان شروع کیے، پھر ایک ایک کر کے سب کا بتایا کس کو کہاں دفنایا جائے. پھر کہا سب پیچھے ہٹ جاؤ، معصوم کو صرف معصوم قبر میں اتارے گا، ہٹ جاؤ. لیکن روایت کے الفاظ ہیں کہ ایک مرتبہ ایک چٹائی پہ سارے کے سارے امام حسین کے اعضاء کو جمع کیا امام سجاد نے. نہ جانے کس انداز سے اعضاء کو جمع کیا ہوگا، پوری چٹائی پہ سارے جسم کے ٹکڑوں کو رکھا. پھر کہا کہ سب ہٹ جاؤ. ایک مرتبہ آواز کا یا جدہ یا رسول اللہ میری مدد کیجئے گا. پھر کہا نجف کی طرف رک کر کے یا جدہ یا علی المرتضی. پھر سب کو بلایا. بعض علماء کہتے ہیں کہ جب امام حسین کو دفنا رہے تھے نا تو کٹے ہوئے گلے کے نیچے رسول خدا نے ہاتھ رکھے تھے، ٹوٹی ہوئی پسلیوں کے نیچے علی مرتضی نے ہاتھ رکھے تھے، ٹانگوں کے نیچے امام حسن مجتبی نے. امام سجاد قبر میں اترے، کہا لائیے میرے بابا کا جنازہ دے دیجئے. میں کہوں گا جب امام رضا کو دفنا رہے تھے تو ایک مرتبہ بڑی شان و شوق سے جنازہ اٹھا تھا. امام محمد تقی نے بتایا خواجہ تم دیکھو گے میں قبر میں موجود ہوں گا، بس جنازہ دے دینا. میں کہوں گا اے امام محمد تقی نہ آپ کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، نہ آپ کے گلے میں طوق ہے، نہ آپ کو تازیانے مارے جا رہے ہیں. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین.
وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔ بھائی اس سے پہلے کہ ماتم کے لیے آپ کھڑے ہوں، مختصر سے دعا کراؤں گا۔ پروردگارہ، واسطہ ہے، شب شہادت ہے امام رضا علیہ السلام کی، امام رضا کا واسطہ، ہم سب کو امام زمانہ کا ظہور دیکھنا نصیب فرما۔ پروردگارہ، ہم سب کی عاقبت بخیر فرما، ہم سب کو ایمان پہ موت عنایت فرما۔ پروردگارہ، ہمارے مرحومین کے درجات کو بلند فرما۔ پروردگارہ، شام کی اور ہمارے تمام مقامات مقدسہ کی حفاظت فرما، شام کے روضوں کی حفاظت فرما، جناب زینب کبریٰ، جناب رقیہ، جناب سکینہ، سب کے روضوں کی حفاظت فرما۔ پروردگارہ، جتنے مومنین بے اولاد ہیں سب کو اولاد عنایت فرما، مقروضوں کے قرضوں کو ادا فرما، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما، متمنیان حج و زیارات کو حج و زیارات نصیب فرما۔ پروردگارہ، جتنے افراد نے ہم سے التماس سے دعا کی ہے سب کی دعائیں مستجاب فرما۔ پروردگارہ، تجھے واسطہ ابن ذات جلال کا ہم سب کو ہماری گنہگار آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت نصیب فرما۔ پروردگارہ، جتنے بھی یہ دشمنان اہل بیت ہیں پروردگارہ ان سب کو غارت فرما۔ پروردگارہ، چاہے شام میں ہوں، عراق میں حالات بہت خراب ہیں، بحرین میں، افغانستان میں، پاکستان میں، پروردگارہ تمام زائرین کی، تمام مؤمنین کی، عزاداروں کی حفاظت فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بحق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔